आज़ादारों शहीद जाते हैं जन्नत को घर नहीं आते। अब मैं साबिका IG साहब लियाकत अली ख़ान को दावत देता हूँ कि वह तशरीफ़ लाए और शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश करें। और सियासत पुलिस के भाइयों जवानों, अस्सलाम वालेकुम। शुहदा की याद में ये तकरीब बनानी जरूरी है। थोड़ा सा चूँकि ये जंग से मैं वापस आ रहा हूँ और 3 साल 2009 से लेकर 11 तक डायरेक्ट कमांड किए मैंने पेशावर पुलिस, सियासत पुलिस और नौशहरा पुलिस। और उसके बाद इलेक्शन जब आए तो दोबारा मुझे CCTO लगा दिया गया। तो मेरे पास तो सारी यादाश्तें हैं। ये जो शहीद हैं आपके, इनको इसलिए भी हम लोगों को इनकी बहुत कदर करनी चाहिए। ये ना होते और ये कुर्बानियाँ ना देते तो मेरा ख्याल में आज यहाँ दहशतगर्द बैठे होते और हमारी कमांड वो कर रहे होते। सलाम है इनको। पुलिस के हवाले से शुरू इस तरह से करूँगा कि पुलिस का काम जो होता है वो क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर, मेनली ये ड्यूटीज़ हैं हमारी। साथ में ट्रैफिक कंट्रोल और VIP प्रोटेक्शन। दहशतगर्दी के लिए हमें ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। उर्दू के प्रॉब्लम जो पख्तो तरह हुआ है, ये दहशतगर्दी हमारे सर के ऊपर अचानक आके पड़ गई थी और इतनी शिद्दत से आके पड़ी थी कि फिर किसी को समझ नहीं आ रही थी। अगर आपको याद हो तो जब ये ग्रुप्स में हमला करते थे और एक टाइम पे स्वात में जब शुरू हुआ, फिर ये बुनेर तक आ गए, तो हेडलाइन थी अखबार की, एक नेशनल डेली की, कि तालिबान एट द गेट। बुनेर के बाद तो फिर आगे करबेला के बाद थोड़े फासले पर इस्लामाबाद थे। उन्होंने कहा पेशावर को गया, फिर कहा KP गया और फिर कहा कि अभी इस्लामाबाद गया। लेकिन यही पुलिस की जो लड़ी स्पेसिफिकली पेशावर, नौशहरा, चारसदा, मर्दान, सवारी, इन एरियाज में कहीं पे भी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हुआ। ये एक्सक्लूसिवली पुलिस ने किया था। डिमोरलाइज की सारी कौम। उन्होंने कहा क्या होगा क्या होगा। लीडर्स कौम की लीडर्स जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं। हर आदमी ने कहा कि बस हाथ से मामला निकल गया, लेकिन उसके साथ साथ हर खास कौम की जुबान पे एक नाम था और वो था सफत गयूब, कि अगर वो आए और इस पुलिस की कमान संभाले तो शायद इस मुर्दा पुलिस में जान डाले। वो आया, उसने फ्रंट से लीड किया तो और इस मुर्दा पुलिस में जान डाली। और जब कमांडर सबसे आगे होता है फिर फोर्स को उसने हिम्मत दिलाई कि अगर ये गोली मेरे पार हो सकती है तो एक तालिब के पार भी हो सकती है, वो कोई लोही से नहीं बना। हिम्मत पकड़ी, लड़ाई शुरू हुई बहुत सीधा दिलेरी से। जब स्वात ऑपरेशन था वहाँ के लिए भी उन्होंने वॉलंटियर किया था, रिमेंबर ये बात याद रखें। लेकिन 12 ने तो फिर कहा कि नहीं आप इसको संभालें। वो यहाँ पे सरखानी में एक ऑपरेशन हो रहा था, अगर आपको याद हो, और वो खुद बीच में थे, TV पे लाइव दिखा रहे थे। इस ऑपरेशन से जब वो फारिग हुए तो साथ ही मैसेज आया कि बड़बेर मतनी में मसला खड़ा हो गया। इधर से फारिग हो सीधा उधर गए। रास्ते में जब कोहाट रोड पे जा रहे थे तो उनको उधर के SDPO और SHO मिले, रोड पे खड़े थे, तो रुके वहाँ पे। उसको कहा कि लड़ाई तो वहाँ हो रही है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा डर रहे हो, तुम यहाँ ठहरो, मैं क्लियर करता हूँ, फिर तुम आ जाना। जब वो चल पड़े तो पीछे ये दोनों भी चल पड़े। उसने गाड़ी फिर रोकी कि अभी तुम आओगे नहीं, अभी मैं क्लियर करके दिखाऊंगा फिर तुम आओ। और जब वो दोबारा चल पड़े तो भी स्टॉपेज हुई, गाड़ी खड़ी थी, अपनी फ्लैशिंग ऑफ एम की उसकी तरफ के, आई विल नॉट डू दैट अगर अभी हम आए।
میسج یہ تھا کہ اس فورس میں بزدلوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یہ فورس دلیروں کی ہے۔ اس کے ساتھ کچھ قربانیاں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے یاد ہے پھر سفر صاحب کے بعد میں نے ٹیک اوور کیا، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے۔ تو میں ایک دن ادھر گیا، یہ پشتفر سائٹ پہ سربند میں ایک گاؤں میں گیا، تو وہاں ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا لیکن ہونے والا تھا، لیکن کرفیو لائک سچویشن، کوئی آدمی باہر نہیں تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ اگر باہر نکلتے ہیں، مغرب کی نماز تو خوش قسمت آدمی ہوگا جس نے مسجد میں پڑھی ہوگی، لیکن عشاء کی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہاں کی پولیس چوکی تھی، میں نے اس کو اٹھایا، ایک اوریجنل ٹرائبل باؤنڈری پہ لے گیا، وہاں ایک مفرور کا گھر تھا، وہ ہم نے آکوپائی کیا۔ اس کے آگے ہم نے مورچہ کھودا، اب گھر کے دیواریں گری ہوئی تھی، کچی تھی، لیکن قربانی کی مثال آپ کو اس طرح سے دینا چاہ رہا ہوں۔ بخاری شاہ اگر آپ جانتے ہیں پشاور میں، اس کی ٹانگوں میں گولیاں لگی ہوئی تھی، اس کو پھر وہ لوہے کے وہ سپورٹ لگے ہوئے تھے۔ وہ آیا اور مجھے کہتے کہ سر اس مورچے میں بیٹھوں گا جو آپ نے یہ گھر کے آگے کھودا گیا، کہ آپ کیسے بیٹھیں گے، آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ اس کے اثر اسی لیے بیٹھوں گا کہ مجھے پتہ ہے کہ میں بھاگ بھی نہیں سکتا، میں چل بھی نہیں سکتا، میں آخری دم تک لڑوں گا، میں یہاں بیٹھوں گا۔ اس کے بعد کچھ مثالیں ایسی ہیں کہ یہ پشاور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کی کورٹ میں میری پیشی تھی۔ پیشی سے جب فارغ ہوئے تو کورٹ سے ہم نکلے، نثار مروت صاحب آپ کے DPO بھی رہے ہیں، وہ میرے ساتھ SP کینٹ تھے۔ ہم نکل کے ایڈوکیٹ جنرل کے دفتر میں آئے اور کورٹ کے گیٹ میں دھماکہ ہو گیا۔ ہم سب کو چھوڑ کے ہائی کورٹ کے گیٹ پہ میں جب پہنچے تو وہاں پہ سب کچھ انٹیکٹ تھا، یعنی نہ گیٹ کو نقصان پہنچا تھا، نہ دیواروں کو، نہ کسی چیز کو۔ اور جو ہمارے ایک سپاہی اور ASI جو ڈیوٹی پہ تھے وہ پیسز میں پڑے ہوئے تھے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ ان کی وردی تھی، اس سے ہم ان کو پہچان اور تھوڑا سا چہرہ بچ گیا۔ کرائم سین، ایک شخص رکشے میں جا رہا تھا، اس کو یہ اس میں اینکل میں چھرا ایک لگا تھا، بال بیئر میں، باقی سب کچھ ٹھیک۔ جنازے وغیرہ پڑھ کے تدفین کے بعد اگلے دن ایک کال آتی ہے ہاسپٹل سے، ایک لڑکے کی کال تھی، کہتے جی یہ جو آپ کے 2 پولیس والے شہید ہوئے ان کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ہم نے کہا جی ہمارے پاس تو کوئی خاص چیز نہیں ہے، جو نارمل سرکاری مراحت ہوتے ہیں وہی ہیں۔ آگے سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ملک کے سب سے بڑے اعزاز کا مستحق ہے۔ تو ہم نے کہا بیٹا آپ کیسے کہتے ہیں؟ کہتے جی اس گیٹ میں میں خود کھڑا تھا، ایک چھرا مجھے بھی لگا ہے، میں اس وقت ہسپتال سے بول رہا ہوں۔ کہتے ہیں جب یہ کورٹ کے اندر جب لوگ جا رہے تھے، یہ سپاہی ہر ایک کا باڈی سرچ کر کے اندر چھوڑ رہا تھا۔ جب یہ خودکش آیا تو اس نے جو اس کو ٹچ کیا، اس نے کہا کہ اس نے تو جیکٹ پہنی ہے، فٹ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ خودکش اتنا دلیر تھا یا بولڈ تھا، اس نے بٹن کھول کے اس کو دکھایا کہ یہ لو میں نے پہنی ہوئی ہے، لیکن تمہارے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے، اندر جانے دو ورنہ اڑا دوں گا۔ یہ سپاہی کہتے ہیں کہ اس کو مڑ کے کہتے ہیں کہ یہ غلط فہمی تمہارے ذہن میں کہاں سے آئی؟ میں کھڑا ہوں گا اور تم گزر جاؤ گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ ہی قمیص کے آستین کے اندر سے وہ تار لے کے آیا تھا اور سوئچ اس کے ہاتھ میں تھا۔ کہتے اس نے ہاتھ ایسے کیا کہ رستہ دو ورنہ یہ سوئچ دبانے لگا، اور اس کے ساتھ ہی یہ سپاہی لپٹ گیا اس کو۔ اور کہتے سپاہی نے آواز لگائی ایسائی کچھ خان دے سڑی جیکٹ اچولے دے۔ کہتے پیچھے سے وہ بھاگتا ہوا ہے اور وہ اس کو لپٹ گیا اور اس نے اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کر دیا۔ تو مجھے کہتا ہے کہ جب قربانی کی اس سے بڑی آپ کو مثال مل سکتی ہے، بے شمار ہے، لیکن پھر ایک چھوٹی سی مثال آپ کو جو ینگ سپاہیوں کی بتاتا ہوں۔ الیکشن آ گئے تھے تو دو تین دن بعد الیکشن تھے اور یہ بیچ میں ایک لنچ پیریڈ آ گیا تھا، میں بیچ میں چلا گیا تھا یہ NDU میں۔
تو کورس سے جب واپس آئے مجھے دوبارہ CCTV نے لگایا. وہاں پہ ہم طالبان کو سرچ کر رہے تھے، ایک سفید کپڑوں میں پھر رہے تھے کہ ہمیں کوئی بندہ ہاتھ آ جائے تاکہ کہ ہائی ڈاؤن معلوم ہو جائے. ایک لڑکے کو ہم نے گرفتار کیا، ڈیروگیٹ کیا تو وہ بریک ہو گیا. اس نے کہا ہاں جی میں جانتا ہوں سب کو. ہم پھر رہے تھے گاڑی میں سفید کپڑوں میں لوگوں کو ساتھ لے کے، تو اتنے میں دوسرے تیسرے دن ایک بندہ نظر آ گیا. اس نے کہا جی یہ ہے. اس کو جب گرفتار کیا لائے، بہت جلدی میں تھے، انٹروگیٹ کر کے بریک کرنا تھا، کیونکہ ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک ساتھی ان کا باہر آتا تھا، اگر وہ آدھے پونے گھنٹے تک واپس گھنٹے تک نہیں پہنچتا تھا وہ سمجھ جاتے تھے پکڑا گیا، غائب ہو جاتے تھے. ان کو جب بریک کیا اس نے کہا جی فلاں گھر میں ہوں، لیکن گھر ایسے تھا کہ گلی کے اندر تھا اور اینڈ پہ جا کے وہ گلی تنگ ہوتی تھی، پھر آگے گاڑی نہیں جاتی تھی، اور آخری گھر انہوں نے لیے ہوا تھا جس کی چھتیں جڑی ہوئی تھی باقی گھروں کے ساتھ، اور چھت پہ چڑھ لو تو آگے تک نکل جاؤ. اور جب ہم جانے لگے ریڈ کرنے کے لیے تو یہ جو بندہ تھا جو ہم نے گرفتار کیا تھا ہاتھ پکڑ کے کہتے کہ سر خیال کرنا اندر 2 فتش بیٹھے رہے. ہم جب بریک ان کرنے لگے تو 2 سپاہی تھے، ینگ بہت خوبصورت لڑکے، کہتے ہیں سر ہم والنٹیئر کریں گے، ہم اندر جائیں گے. ان کے الفاظ سنے، کہتے ہیں سر موت یقینی ہے، ہمیں بالکل پتہ ہے کہ ہم نے زندہ واپس نہیں نکلنا، لیکن ان لوگوں کو بچانا ہے اور ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. وہ اندر گئے. اس ایک خودکش نے اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کر دیا، وہ چھت ساری بیٹھ گئی، اور دوسرا خودکش تھا اس کو ہم نے زندہ پکڑ لیا. لیکن ہوا اس کے ساتھ یہ کہ ان کی قربانی جو رنگ لائی، اس وقت پشاور میں پریشر کوکر نہیں مل رہے تھے. ایک پریشر کوکر بھی کسی دکان پہ اویلیبل نہیں تھا، سارے انہوں نے خرید کیے تھے، اور اتنے بم بنائے تھے، اور انہوں نے ہر جگہ وہ کام کرنا تھا. اور یہ بارود جب آپ سخت کسی چیز کے اندر ڈالتے ہیں، جب وہ ایکسپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. اس سے یہ ہوا کہ جب جو دوسرا خودکش تھا جب اس کو ہم نے پکڑا، باقی ساتھی ان کے پکڑے گئے، تو پھر جس اگلے دن جب الیکشن تھا رات کو انہوں نے گھر میں اکٹھے ہونا تھا. وہ یہ فرنٹیئر روڈ کے ساتھ گھر تھا اکراس ٹرائبل ایریا میں. وہاں پہ پھر جب یہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے، اور لکیلی ہم نے پھر ایک ایئر مشن اڑایا، اور اس میں میزائل رکھے تھے. جب ہمارا میزائل تو گھروں کے اوپر بیٹھ گیا، پھر کچھ لوگ امداد کے لیے آئے. اس کے بعد دوسری سوٹی اڑائی، وہ بھی کامیاب رہا. لیکن پھر اس کے صبح جب الیکشن تھے، پورے ملک میں سب سے پیسفل الیکشن جو ہے وہ پشاور میں، ایک انسیڈنٹ بھی نہیں ہوا تھا. قربانی ان 2 بچوں کی تھی جس کی وجہ سے سب لوگ بچ گئے. لیکن آپ کو بتانا تھا کہ یہ معمولی لوگ نہیں تھے، یہ بہت بڑے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے دے اور اس کا صلہ ان کو دے، اور ان کی برکتیں ہم میں بھی ڈال دیں، ان کی قربانی کا جذبہ ہم میں بھی پیدا کر دیں. صرف جاتے ہوئے ایک چھوٹی سی مثال آپ کو اور دوں گا جو تکلیفیں اس فورس نے گزاری ہیں. ایک دن میں اس کے ساتھ جا رہا تھا آئی جی کے ساتھ، تو پھر ان کو کال آ گئی کہ انہوں نے میٹنگ پہ جانا تھا. اس کی ایک میٹنگ تھی فرینچ ایلیٹ فورسز کا جو کمانڈر تھا اس کے ساتھ، ایلیٹ فورسز فرینچ کی. مجھے آئی جی نے کہا کہ جی آپ اس کو ڈیل کر لیں گے. اس کے ساتھ بیٹھا تو بات چیت میں اشارے میں مجھے کہتا ہے کہ آپ نے یہ کیسے کیا؟ سوات سے ان کو آڑے لیا اور جا کے وزیرستان پہ کھڑا کر دیا. ہم پتہ نہیں اتنے عرصے سے ساری دنیا کی فوج لے کے آئے ہیں اور ہم ابھی تک کابل سے باہر نہیں جا سکتے. تو میں نے اس کو کہا جی لیڈرشپ، کریج اینڈ ول. مجھے کہتے ایکسپلین کر سکتے ہو؟ میں نے کہا جی. لیڈرشپ میں میں نے اس کو مثال دی صفت غیور صاحب نے کہ ایسے لیڈر ہوں تو اس کے لیے لوگ جان نشاور کرتے ہیں. کریج میں نے اس کو یہ مثال دی ہائی کورٹ والی. پھر اس کو کہا کہ مغالطے میں نہ رہنا کہ جی شاید یہ ایک کوئنسیڈنس تھا، ایک اتفاقی واقعہ تھا. نو، میں نے اس کو کہا میرے پاس
32 دنوں میں 8 اس طرح کے واقعات ہوئے جہاں پہ پروفیسروں کو یہ لپٹ گئے. تو یہ کوئنسیڈنس نہیں تھا. اور میں نے کہا تیسری مثال وہ یہ ہے کہ جب میں 9 بجے دفتر سے فارغ ہو کے نکلتا تھا ساری رات باہر رہتا تھا اور اکثر صبح ہو جاتی تھی ادھر سے سیدھا دفتر آ جاتا تھا. کسی دن جلدی فارغ ہوتا تھا تو سیدھا انٹروگیشن روم میں, وہیں صبح ہو جاتی تھی ادھر سے سیدھا آفس میں آ جاتا تھا. تو میں نے کہا جب میں جاتا ہوں اور یہ چیک پوسٹ جہاں ہماری ہیں چیک پوائنٹس, آئی میک اٹ اے پوائنٹ کہ میں ہر کسی کے ساتھ رکوں 2 منٹ گزاروں اس کے ساتھ. تو ان کے ساتھ جب ہاتھ ملاتا تھا سخت سردی تھی, سخت شدید سردی تھی, دسمبر جنوری کا مہینہ تھا. تو میں نے کہا جب میں ہاتھ ملاتا ہوں یہ رائفل کا لوہا بہت ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو ہاتھ مل کے یا تو جب میں ہاتھ ملاتا تھا تو پھر اگلے موقع تک ہاتھ مرتب ہو جاتا تھا. اتنی ٹھنڈی پانی ان کی آنکھوں سے بہر ہو رہا تھا اور پھر داڑھی میں اور سب جگہ پہ جمع ہوتا تھا. میں ان سے سوال پوچھ رہا کہ بیٹا کب سے کھڑے ہو, کتنی دیر ہو گئی ہے؟ اب آج رات ہے مجھے کہتے سر کل صبح کا کھڑا ہے, پچھلی کل کا. تو میں لاجواب ہو جاتا تھا, آگے سے جواب نہیں ہوتا تھا کہ میں کیا کروں. مجھے فوراً تسلی دینا شروع ہو جاتے تھے کہ سر آپ بھی تو ساتھ ہیں, جنگیں ہم نے لڑی ہیں. تو اس طرح سے یہ لوگ, میں نے کہا کہ آپ جب فرینچ ایلیٹ فورسز کے کمانڈر کو میں نے کہا کہ آپ کا سپاہی 8 گھنٹے بعد رائفل پھینک کے چلا جاتا ہے کہ میری ڈیوٹی ختم. میں نے کہا میرا سپاہی یا افسر اس طرح سے نہیں کرتا. بہت سی مثالیں ہیں لیکن یہ جذبہ ہمیں قائم و دائم رکھنا ہے. ابھی بھی خطرات سر پہ منڈلا رہے ہیں, اس فورس کو ہم نے انٹیکٹ رکھنا ہے, اس کو فرنٹ سے لیڈ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی